नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10th पारा सूरत तौबा आयत नंबर 24। कुल कह दीजिए, इन अगर काना है आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम का रूट जोज है, जा वाव जीम। जोज कहते हैं स्पाउस को, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है। और तुम्हारी बीवियां या तुम्हारे शोहर, व अशीरतुकुम फ़इन शीन र अशरा। अशरा कहते हैं 10 को। तो 10 लोग जब जमा हो जाते हैं, मुआशरे का वर्ड भी इसी से है कि काफ़ी 10 लोग जब जमा हो जाते हैं तो एक मुआशरा तश्कील आ जाता है, बन जाता है। तो वो अशीरतुकुम और तुम्हारे ख़ानदान वाले, यानी तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे रिश्तेदार। व अमवालु और माल, व अमवालु निक़्तरफ़्तुमूहा और माल कमाया तुमने उनको, व तिजारतुन और तिजारत, तख़शौना तुम डरते हो, कसादहा काफ सीन दाल से है, इसके घाटे से, इसकी कमी से, उसके नुकसान से। व मसाकिनु और घर, तरदौनहा रा दाल या इसका रूट है, तुम पसंद करते हो इनको, अहब्बा हा बाबा हुब, हुब कहते हैं मोहब्बत को, अहब्बा ज्यादा प्यारे हैं, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मिनल्लाहि अल्लाह से बढ़कर, व रसूलिही और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर, व जिहादिन और जहाद से, फी सबीलिही इसके रास्ते में, फतरब्बसू राबासीन से सौद से है, और इंतजार करो, बस इंतजार करो, हत्ता यहाँ तक कि यअती अल्लाहु ले आए अल्लाह भी अमरी अपना फैसला, वल्लाहु और अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देता अल कौम अल फासिकीन फासिक कौम को। आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे लड़के और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह की जहाद से भी ज्यादा अजीज हैं, तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह ताला अपना अजाब ले आए। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। तो एक एक चीज को मेंशन किया गया, हर उस चीज को कि जो हमें बहुत ज्यादा प्यारी होती है। यानी ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर जरूरी हैं, और इनकी अहमियत और अफादियत भी, मतलब इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। यानी इंसान के दिल में इनकी मोहब्बत एक बड़ी नेचुरल सी बात है, और ये मना भी नहीं है। लेकिन मना किस चीज से किया जा रहा है कि अगर इनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा और अल्लाह की राह में जहाद करने से तुम्हें रोक रही है, तो ये बात अल्लाह को सख्त नापसंदीदा है, और वो इससे नाराज है। और ये नाफरमानी का काम है जिससे अल्लाह की हिदायत से इंसान जो है वो महरूम हो सकता है। हदीस में भी आता है ना, एक दफ़ा हज़रत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप अपने नफ्स के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं इसके अपने नफ्स से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं, इस वक्त तक वो मोमिन नहीं। तो हज़रत उमर ने कहा कि वल्लाही यानी अल्लाह की कसम खाकर फरमाया कि अब आप मुझे अपने नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया कि ए उमर, अब तुम मोमिन हो। और ये सही बुखारी में हदीस मिलती है। और एक दूसरी रिवायत में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक मैं इसको इसके वालदैन, इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो ये हदीस भी हमें सही बुखारी किताबुल ईमान से मिलती है। तो इन सारी अहादीस को अगर हम जमा करें और इस आयत पर गौर फिक्र करें, तो इससे क्या पता चलता है, एक एक चीज, कुल इन काना आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अजवाजुकुम और तुम्हारी बीवियां। यानी ये चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए हम दीन को पीछे कर देते हैं। इनकी मोहब्बत में हम अल्लाह ताला और उसके रसूल को भी भूल जाते हैं।
تو وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، ہم اپنی تجارت میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس قدر مگن نہ ہو جائیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جہاد کی کال آئے یا کوئی بھی ڈیوٹی جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں ان لوگوں کی یا ان چیزوں کی محبت میں۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور مال کے جو تم نے کمایا، کہ کچھ مال ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو وراثت میں مل جاتا ہے یا گفٹ میں مل جاتا ہے یا آگے پیچھے سے، تو اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی، اس کی اتنی فکر نہیں کرتا انسان۔ وہ مال جو اپنے ہاتھ سے اس نے کمایا ہو وہ اس کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ تجارت ایسی چیز ہے جو ہر وقت اپنے اندر انسان کو مگن رکھتی ہے، یعنی اگر کسی کا کوئی بزنس ہے یا کوئی شاپس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو انسان اس کو شاپ کو بند کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا، وہ اپنے کئی کام، کئی اپنے ایونٹس مس کر دیتا ہے کہ میری شاپ بند نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسٹمرز خراب ہو جائیں، وہ آئیں اور کہیں کہ یہ شاپ تو ہمیشہ کلوز ہی رہتی ہے تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیونکہ ہماری دکانداری پہ اثر پڑتا ہے تو اب ہم نماز کے لیے بھی دکانوں کو بند نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، بزنس تو ایک طرف ہمیں اپنے گھر بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کیا کروں میں، قرآن کو کیسے ٹائم دوں، میں اللہ کے دین کے لیے کیا کروں، میرے گھر کی بہت ذمہ داریاں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ صرف صبح سے لے کے شام تک گھر کو چمکاتے رہنا، اس کی صفائی ستھرائی کرتے رہنا، ایک ایک چیز ہم رات کو سمیٹ کے سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہی کام بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام چھوڑ دیں یا گند پھیلا کے بیٹھ جائیں، یہ چیزیں تب مانے ہوں گی، تب ناجائز ہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، دین کو بالکل بھلا بیٹھیں اور صرف اپنے گھروں کی اور تجارت اور اپنے رشتہ داروں ہی کی اس کی خدمت میں لگے رہیں۔ تو یہ پھر ایک قابل مذمت بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناپسندیدگی کا اظہار ہے اس میں، کہ جب جہاد کی کال آ جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو آپ اجنبی ہو جاتے، وہ پھر یعنی فوراً اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے۔ تو بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی رشتہ داریاں اور اپنے مال تجارت سب کچھ چھوڑ دیا۔ دیکھیں جب جہاد کی کال آتی تھی تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ فصلیں بالکل پک کر تیار تھیں، باغ اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے کہ اگر ایک دو دن میں پھل نہ اتارا گیا تو سارا پھل ضائع ہو جائے گا، کوئی آندھی آ جائے گی یا پھر بارش آئے گی تو اس سے ساری فصلیں ختم ہو جائیں گی، بالکل پکی ہوئی فصلیں تیار چھوڑ کر جانا جہاد کے لیے۔ اور اسی طرح کچھ صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کی شادیاں ہوئیں، بالکل جیسے حضرت حنزلہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جس دن شادی ہوئی اسی دن ان کو جہاد کی کال آئی اور وہ جہاد کے لیے چلے گئے اور پھر شہید بھی ہو گئے۔ تو جب ان کے کفنانے اور دفنانے کا ٹائم آیا تو ان کی وائف آئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو جنابت سے تھے، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری تو آج ہی شادی ہوئی ہے، ابھی تو میری بالکل برائڈ بھی بیٹھی ہوئی، ابھی تو اس کی مہندی ہلکی نہیں ہوئی اور ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا، وہ فوراً چلے گئے اور پھر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اور پھر جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کی مطلب میت سے ان کی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو یہ تھا صحابہ کا طریقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتربصوا، اگر ایسا کرو گے تم، یعنی ان ساری چیزوں کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو یا جہاد کی کال کو بھلا دو گے، اس کو اگنور کر دو گے، تو فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ لے آئے، یعنی تمہارے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد، البتہ تحقیق، نصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، مواقع پر، واو تو نون اس کا روٹ ہے، وطن بھی اسی سے ہے، فی مواطن، مواقع پر، کثیرہ، بہت سے، و یوما، اور دن، حنین، حنین کے، اذ جب، اعجبتکم، پسند آئی تم کو، اچھی لگی تم کو، کثرتکم، کثرت تمہاری، فلم تو پس نہ، تغنی کام آیا، انکم، تم کو، شیئن کچھ بھی،
وضاقت اور تنگ ہو گئی علیکم تم پر الارض زمین بما باوجود اس کے رحبت وہ کشادہ ہے ثم پھر ولیتم پھر گئے تم مدبرین پیٹھ پھیر کر. البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے مواقع پر بہت سے اور دن حنین کے جب پسند آئی تم کو کثرت تمہاری پس نہ کام آیا تم کو کچھ بھی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور پھر ہو گئی تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے. تو اس میں غزوہ حنین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی بہت مدد کی. غزوہ بدر سے لے کر جو اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ تھی حدیبیہ کے موقع پر اور پھر فتح مکہ کے موقع پر اور اسپیشلی حنین کے دن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر جہاں جہاں تمہیں اس کی ضرورت تھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہیلپ آؤٹ کیا ہر طرح سے مدد کی. اس کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ برات کی یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان مومنوں پر ذکر فرمایا ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی آپ مدد فرمائی انہیں دشمنوں پر غالب کر دیا اور ایک جگہ نہیں ہر جگہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی. اور یہ صرف تائید مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی تھی کہ مال اسباب اور ہتھیار کی فراوانی اور نہ تعداد کی زیادتی یعنی یہ ساری چیزیں اگر ہوتی یا نہ ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوگی تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حنین والے دن تمہیں ذرا اپنی تعداد کی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ 12,000 کے قریب تقریباً لوگ تھے اور ان کو یہ تھا کہ پہلے تو ہم نے شاید کافی ساری جنگیں لڑی ہیں تو اس میں تعداد کم تھی تو آج ہماری جو تعداد ہے اس تعداد کے کو اگر دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ صرف کمی مطلب مین پاور کی کمی کی وجہ سے تو ہم ناکام نہیں ہو سکتے. ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں 12,000 کے قریب تقریباً لوگ ہیں تو آج تو ہمیں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ماہ شوال میں جو جنگ حنین ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح سے فارغ ہوئے اور سارے جو ابتدائی امور تھے وہ انجام دے چکے اور مسلمان بھی ہو چکے تھے کافی سارے لوگ اور آپ نے انہیں آزاد بھی کر دیا تو آپ کو خبر ملی کہ قبیلہ خوازن جمع ہوا ہے اور آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے. تو ان کا سردار مالک بن اوف نصری ہے. ثقیف کا سارا قبیلہ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح بنو جشم بنو سعد بن بکر بھی ہیں اور بنو حلال کے کچھ لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ بنو عمر بن عامر کے اور اون بھی عامر کے بھی یہ سب مطلب لوگ جمع تھے. یہ سب لوگ اپنی عورتوں اور بچوں اور گھریلو مال کے میدان میں مطلب اس کے ساتھ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تھے یہاں تک کہ اپنی بکریوں اور اونٹوں کو بھی انہوں نے ساتھ ہی رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو لے کر جو اب آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار وغیرہ کا بھی تھا ان کے مقابلے کے لیے چلے تو تقریباً 2,009 مسلم یعنی جو بھی نئے نئے مسلم ہوئے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکہ اور طائف کے درمیان کی جو وادی ہے اس میں دونوں لشکر مل گئے. اس جگہ کا نام ہی حنین ہے یعنی حنین مکہ اور طائف کے درمیان کی ایک وادی کا نام ہے جہاں یہ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو اس جگہ کا نام حنین تھا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے بے خبری میں مسلمانوں پر بالکل اچانک حملہ کر دیا اور بے پناہ تیر اندازی شروع کر دی اور تلواریں چلانا شروع کر دی تو یہاں مسلمانوں میں دفعتاً ابتری پھیل گئی اور یہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بڑھے. آپ اس وقت سفید حچر پر سوار تھے. حضرت عباس آپ کے جانور کی دائیں جانب سے نکیل تھامے ہوئے تھے اور حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بائیں طرف سے نکیل پکڑے ہوئے تھے. تو جانور کی تیزی کو یہ لوگ روک رہے تھے. آپ بآواز بلند اپنے تئیں پہنچوا رہے تھے مسلمانوں کو واپسی کا حکم فرما رہے تھے اور ندا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کے بندو کہاں چلے میری طرف آؤ میں اللہ کا سچا رسول ہوں میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں میں اولاد عبد المطلب سے ہوں اور آپ کے ساتھ اس وقت صرف 80 یا 100 کے قریب
صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت ایمن، حضرت اسامہ بن زید وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بلند آواز والے تھے حکم دیا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میرے صحابیوں کو آواز دو کہ وہ نہ بھاگیں۔ تو پس آپ نے یہ کہہ کر اے ببول کے درخت تلے بیعت کرنے والوں، اے سورہ بقرہ کے حاملوں، پس یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچی تھی کہ انہوں نے ہر طرف سے لبیک لبیک کہنا شروع کیا اور آواز کی جانب لپک پڑے، اور اسی وقت لوٹ کر آپ کے آس پاس آ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اگر اس کا اونٹ اڑ گیا تو اس نے آواز کی جانب لپک پڑے اور اونٹ سے نیچے اتر کر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی پیدل سرکار نبوت میں حاضر ہو گئے۔ تو جب کچھ جماعت آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ اے اللہ تعالیٰ، جو وعدہ میرے ساتھ ہے اسے پورا فرما۔ پھر آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور اسے کافروں کی طرف پھینکا، جس سے ان کی آنکھوں اور ان کا منہ بھر گیا، وہ لڑائی کے بالکل قابل نہ رہے۔ تو ادھر مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، یعنی جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر ہوا تھا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر بھی ان کی اسی طرح سے مدد فرمائی فرشتوں کو بھیج کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف یعنی مٹھی بھر مٹی پھینکی تو وہ سب تک جا پہنچی تھی۔ تو مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور مسلمانوں کی باقی فوج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اتنی دیر میں تو انہوں نے کفار کو قید کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن فہری، جن کا نام یزید بن اسید ہے یا یزید بن انیس ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس معرکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور دن بہت زیادہ گرم تھا، یعنی سخت گرمی تھی۔ دوپہر کو ہم درختوں کے سائے تلے ٹھہر گئے۔ سورج ڈھلنے کے بعد میں نے اپنے ہتھیار لگا لیے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے پہنچا۔ سلام کے بعد میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ بلال اس وقت ایک درخت کے نیچے مطلب سستا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتے ہی پرندے کی طرح گویا اڑ کر لبیک کہا انہوں نے اور حاضر ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری سواری تیار کرو۔ اسی وقت انہوں نے مطلب ان کی سواری تیار کی اور صف بندی ہو گئی۔ شام اور رات اسی طرح گزری، پھر دونوں لشکروں نے کی مطلب مڈ بھیڑ ہو گئی، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے۔ جیسے قرآن نے فرمایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندو، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اے مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، مٹی کی ایک مٹھی بھر لی اور یہ فرما کر ان کے چہرے بگڑ جائے کافروں کی طرف پھینک دی۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔ تو ان مشرکوں کا بیان ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں اور منہ میں یہ مٹی نہ آئی ہو، یعنی ایک مٹھی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکی کہ وہ ہر ایک کی آنکھ میں جا پہنچی۔ اور اسی وقت ہمیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا زمین و آسمان کے درمیان لوہا کسی لوہے کی کے تشت پر بج رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھاگے ہوئے مسلمان جب 100 آپ کے پاس واپس پہنچ گئے تو آپ نے اسی وقت حملہ کا حکم دے دیا۔ اول تو منادی انصار کی تھی، پھر حضرت ہی پر رہ گئے۔ یہ قبیلہ لڑائی کے وقت بڑا ہی صابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری پر سے میدان جنگ کا نظارہ دیکھا اور فرمایا اب لڑائی گرما گرمی سے ہو رہی ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ نے جس کافر کو چاہا قتل کرا دیا، جسے چاہا قید کرا دیا، اور ان کے مال اور اولادیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی غنیمت کے طور پر دے دی۔ حضرت برا بن عازب سے کسی نے کہا کہ اے ابو عمار، کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حنین والے دن بھاگ نکلے تھے؟ تو آپ نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم پیچھے نہ ہٹا تھا۔ بے شک لوگ بھاگ گئے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اسٹرانگ کہ آپ کا تو قدم بھی پیچھے نہ ہٹا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر اندازی کے فن کے استاد تھے، تو اللہ کے فضل سے ہم نے انہیں پہلے ہی حملے میں شکست دے دی، لیکن جب لوگ مال غنیمت پر جھک پڑے تو انہوں نے موقع دیکھ کر پھر جو پوری مہارت کے ساتھ تیروں کی بارش برسائی تو یہاں بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اتنی زیادہ کامل اور بہادری اتنی زیادہ تھی
کہ لشکر بھاگ نکلا ہے، اس وقت آپ کسی تیز سواری پر نہیں جو بھاگنے دوڑنے میں کام آئے، بلکہ خچر پر سوار ہیں اور مشرکوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اپنے تئیں چھپاتے نہیں بلکہ اپنا نام اپنی زبان سے پکار پکار کر بتا رہے ہیں۔ یعنی کہ کتنا رسک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول، انہی کے ہی تو جان کے سب سے زیادہ لوگ دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نام اپنی زبان سے پکار پکار کر بتا رہے تھے کہ نہ پہچاننے والے بھی پہچان لیں۔ تو کس قدر اللہ تعالیٰ پر توکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ویسے تو مسلمانوں کو ہمیشہ سے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، لیکن اس غزوہ حنین میں جب انہوں نے یہ سوچا کہ آج تو ہم 12,000 ہیں اور دشمن بہت بہت ہی تعداد میں کم ہے، تو آج تو ہمیں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ مات نہیں دے سکتی، آج تو ہماری جیت یقینی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی پکڑ کر لی۔ یعنی اس وقت جب کہ ابھی وہ پہنچ رہے تھے، ایک تنگ جگہ سے گزر رہے تھے، تو ان کے اوپر تیر اندازوں نے حملہ کر دی، اور ہر طرف سے جب تیروں کی برسات برسنے لگی تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگ نکلے۔ ثم پھر انزل اللہ اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علی رسول ہی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اتارے جنودن لشکر لم نہیں تروہا تم نے دیکھا ان کو، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی ہے جزاء الکافرین بدلہ کافروں کا۔ تو پھر اتاری اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور اتارے لشکر جن کو نہیں تم نے دیکھا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر سکون بھیجا، سکینت نازل کی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کا مطلب وہ مستقل استقامت انہوں نے پکڑ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ ان کے کفر کا نتیجہ تھا کہ جو ان کو شکست ہوئی، حالانکہ پہلے وہ جس طرح سے انہوں نے چڑھائی کر دی تھی تو بظاہر ایسا ہی لگا تھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہار چکے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم پھر یتوب اللہ مہربان ہوتا ہے اللہ من بعد ذالک اس کے بعد علی اوپر من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ تو مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں سیکھنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے کہ مسلمان جب 313 تھے تو بھی اللہ کی مدد ہی شامل حال تھی، تو انہوں نے ون کیا، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور جب وہ 12,000 تھے تب بھی اللہ ہی کی مدد سے انہوں نے یہ غزوہ حنین جیتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے زور بازو پر یا پھر اپنے اسلحے کی بنیاد پر، اور دیکھیں کہ اس میں تو بہت زیادہ اسلحہ جو ہے وہ ادھار بھی لیا گیا تھا، امیہ بن خلف سے ادھار لیا گیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے اور اس حد تک ساری چیزیں ارینجمنٹس تھیں۔ تو جب ابھی صرف 18-19 دن گزرے تھے مکہ فتح ہوئے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو اس لیے اس طرف جانا بہت ضروری تھا تاکہ اس شر کو روکا جا سکے کہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ ہو تو بڑے سے بڑی مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ پر بھروسہ کر لے، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنے زور بازو پر یا اپنے اسلحے پر، تو پھر اس کو جب تک اللہ نہ چاہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔